बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो हमने मखसूस किया हुआ है आपकी कॉल्स के लिए और ऐसे रूहानी मामलात पे बात करने के लिए जो कि हमारे मजहबी मौजू भी होते हैं और माशरती मौजू भी होते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने रूहानी मसाइल हों, आपके कोई और मसाइल हों, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो पूरी इल्म के ज़ोर पे और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी शरई हदूद के अंदर रहते हुए आपके सवालों का जवाब हो सकेगा वो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो कि आपको वज़ाइफ में और मौज़ूआत में मदद करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैयबी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम। तैयबी साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि जादू की जो बीमारियां होती हैं इनकी क्या इकसाम क्या होती हैं? अगर किसी कोई कहे कि मुझ पे जादू है तो क्या इकसाम हैं बीमारियों के, कुछ किस तरह की अलामात होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है कि जादू शयातीन के ज़रिए होता है जी। और वो मतलब कोई हमारे नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, तो कौन किस तरह की शर लेकर आता है, ये नित नए तरीके हमें जो लोग मिलते हैं, कॉल करते हैं, सवाल करते हैं, वो हर शख्स अपनी अलग अलामात बयान कर रहा होता है। फ़र्क कैसे करते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? हाँ, तो इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि जिस तरह इंसान एक बदमाश आदमी है जी जी, तो वो अपने करिंदों को भेजता है कि जाओ भाई उधर कुतुब साहब बैठे हैं, उनको परेशान करना है। अच्छा, तो एक शख्स जा रहा था, एक मोटरसाइकिल वाले ने उसका रुमाल उठाया, भाग गया। ये किस तरह की शरारतें होती हैं नॉर्मल सी। अच्छा, एक इस तरह की होती हैं कि स्पेशल टारगेटेड भेजा जाए। और किसको भेजते हैं? किसको भेजते हैं? वो अपने ही चेलों को भेजता है। चेले क्या होते हैं? शयातीन ही होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ डेरा है, एक आम आदमी जिन होते हैं। हाँ जी, जिन होते हैं। जिन होते हैं, बिल्कुल। मुवक्किल भी होते हैं। मुवक्किल का माना होता है जो किसी के ऊपर मुसल्लत किया गया हो। अच्छा, वो जब वही उसी किसी चेले को मुसल्लत कर देंगे तो वो मुवक्किल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहानी ये है कि एक जिस तरह इंसानों में शरारतें समझने के लिए जी जी, एक चलते में थप्पड़ मार के भाग गया है। एक ने स्पेशल जा करके उसको घर में तंग करना शुरू किया। एक को बांध दिया गया, उसके दरवाजे के साथ बांध दिया, तुमने इधर रहना है। अच्छा। और इसको परेशान करना, इसको जादू कहते हैं। अच्छा, होता इस तरह है कि ये भेजता कौन है? एक मिनट, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं पहले। अच्छा, कोई शख्स भी जो कहता है ना कि मैंने जादू सीखना है जी, ये लोग तो साल हर साल खिदमतें करवा कर फिर उसको कहते हैं मैं आपको वजीफ़ा देता हूँ, फिर वो वजीफ़े का चिल्ला काटता है, फिर वो जादू सीखता है। हकीकत उसमें इतनी ही है कि जंगल में जाकर शैतान से मदद मांगनी है, उसने आ जाना है, आकर के बारगेनिंग होती है, मैं तेरे लिए क्या करूँगा और तू मेरे लिए क्या करेगा। ठीक है। ये कहता है जी मैं काट पलट का माहिर बनना चाहता हूँ, मैं चट शादी पट ब्याह करना चाहता हूँ, मैं वो ये करना चाहता हूँ, मैं मुर्दे मिलवाना चाह रहा हूँ। तो शैतान से मिलने के लिए कोई चिल्ला काटना पड़ता है? हाँ, तो ये इसी तरह करते हैं ना, बिल्कुल चिल्ला काट के मिलते हैं। किस तरह के चिल्ले? किसी जंगल में जाकर के मुख्तलिफ शैतान के नाम हैं, मसलन अज़ाज़ील एक नाम है। जी, तो हमें नहीं मालूम उसका असल नाम ही अज़ाज़ील है। हाँ, शैतान तो हम कहते हैं ना, आम लोग हैं ना, वो तो नहीं मालूम ना। हाँ। तो एक आम आदमी को वजीफ़ा दे दिया जाएगा, या अज़ाज़ील या अज़ाज़ील कहो। अच्छा, वो मांग ही ये रहा है, वो आ जाएगा। ठीक। अब बारगेनिंग होती है, तू मेरे लिए क्या करेगा, मैं तेरे लिए क्या करूँगा। तो वो कहता है जो आम रूटीन में जादूगर यहाँ कर रहे होते। अच्छा, ये कब्रिस्तानों वगैरह का जो हम सुनते थे कि कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले काटते हैं, ये नहीं, जंगलों में जाना पड़ेगा। कब्रिस्तान भी तो सन्नाटा ही है ना। ठीक, वहाँ भी हो सकता है, वहाँ चले जा सकते हैं। अब वो आ गया, कॉल ले लूँ मैं, फिर आपसे बात करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा पुत्र। जी, मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरी बहन जो है वो यही मेडिसिन भी लेती है, काफ़ी 13-14 साल से वो ले रही थी। बहन का नाम क्या है? कौसर बीबी। कौसर बीबी, कौसर परवीन, सॉरी कौसर परवीन। ये मेडिसिन लेती है नफ्सियाती? जी, लेती हैं। अच्छा, अब इशू क्या है, परेशानी क्या है? आजकल 4-5 महीने से नहीं ले रही, बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं करती, माँ बाप बहन भाई किसी से भी बात करना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, सिर्फ एक बेटा, और अपने शोहर से भी वो उनके साथ भी नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो 23 साल उनकी शादी को हो गए हैं, तो आप इस वजह से भी बहुत परेशान है।
क्या करे, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, ये तो मजाज एक बड़ा आम सा होता है ना कि कोई किसी से नहीं बात करना चाहता, इसमें मुश्किल बात क्या है? कोई शौहर से नहीं बात करना चाहता तो इसमें आपको रहना भी नहीं चाहती, माँ बाप को भी पसंद नहीं करती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, बड़े लोग होते हैं जो माँ बाप को नहीं पसंद करते, शौहर को नहीं पसंद करते, बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं। इसमें इशू आपको क्यों लगता है कि कोई ये नफ्सियाती नहीं है, कोई और है? नहीं, कोई और नहीं मैं कह रही। हाँ, आप क्या फरमा रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि वो मेडिसिन भी नहीं लेती ना, वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। और चीखती हैं, चिल्लाती हैं इस तरह से। हाँ, मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? अलामात दसियों होंगी। अच्छा। शैतान एक है। अच्छा। तो उसमें जो अहद नबूवत की बात है ना, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स को सांप ने डस लिया है और वो आ गया दम करवाने के लिए। हमारे यहाँ दम को समझा जाता है आखिरी ऑप्शन, नहीं है कि जब टेस्ट भी नहीं सही क्लियर आ रहे हैं, जब डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा तो फिर दम करवा लो। उनके यहाँ दम फर्स्ट ऑप्शन होता था। ठीक। तो इसमें बड़ी आसानी के साथ जो आखिरी 3 कुल हैं और आयतुल कुर्सी है, फातिहा है, इसको अगर पढ़ा जाए और दम किया जाए और इसके अलावा अगर रिकॉर्ड करके इसको प्ले कर दिया जाए मरीज़ के पास 24 घंटे आहिस्ता आवाज़ से, ठीक, तो इंशाल्लाह ये अलामात ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ये जो कौसर परवीन या परवीन कौसर है बच्चे, इसको जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया होगा उस बीमारी का नाम होगा शिज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं इसको। स्किज़ोफ्रेनिया जो है, इसके लिए जो मेडिसिन पे उसने डॉक्टर ने डाला है, इसको सारी ज़िंदगी ये दवाई लेनी पड़ेगी। अगर ये अपने आप को कहे कि मैं ठीक हूँ, तो जितने भी नफ्सियाती मरीज़ होते हैं वो यही कहते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि उसके पेशेंट के कॉन्सेंट के बगैर जो है उसको ना डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता है, ना उसको मेडिसिन दी जा सकती है। ये जो कुल का आपको बताया मुफ्ती साहब ने, ये ज़रूर कीजिए, इससे बहुत बेहतर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है और आप इसको मेडिसिन के अलावा और कहीं कुछ दे सकते नहीं हैं। सोल्यूशन जो है वो बहरहाल एक मेडिसिन से मुराद है कि वो एक सॉल्ट होता है ख़ास जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को लेना पड़ता है, उसकी डोजेज डॉक्टर एडजस्ट करेगा, लेकिन दिस विल बी लाइफ लॉन्ग। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी इस्लामाबाद से है असंद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, असंद यार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बिस्मिल्लाह असंद, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं बिलाल भाई, खैरियत? अल्लाह का करम बेटा, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मेरा एक रहनुमाई फरमाते, मेरी शादी लास्ट ईयर मार्च 23 में थी ना। अच्छा। तो उसके बाद से कुछ मेरे घर के काफी माली। आपकी शादी किससे हुई थी बेटा असवंद? आपकी शादी हुई किससे थी? ईमान अरशद नाम है उसका। क्या नाम है? ईमान अरशद। ईमान? जी सर। ईमान से आपकी शादी हुई, ठीक, फिर मसला क्या हुआ? तो 2-3 महीने बाद मतलब कि माली नुकसानात भी होना शुरू हो गए हैं। मेरा के बिजनेस था वो सेल आउट हुआ है, मैंने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, उसमें भी मेरा अच्छा बड़ा नुकसान हुआ है। तो वालदा भी काफी परेशान रहती हैं, मैं किसी भी चीज में हाथ डालता हूँ वो मेरा काम नहीं हो पाता, चाहे मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ या किसी बिजनेस में मैं हाथ डालूं तो वो नुकसान ही होता है। तो आप क्या जॉब करना चाहते हैं? आप जॉब क्या करना चाहते हैं? नहीं, जॉब मैं अभी मीडिया में करता हूँ ना, किसी जगह मैं और अप्लाई करता हूँ, मेरा काम नहीं होता, मैं इंटरव्यू भी देता हूँ, मेरा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। तो कोई भी मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, कोई ऑनलाइन करना चाहता हूँ, कोई फिजिकली छोटा मोटा करना चाहता हूँ, तो उससे मुझे कामयाबी नहीं मिलती। तो इस मामले में मेरे कुछ रहनुमाई आप फरमा देंगे तो। आपकी तालीम कितनी है और आपकी उम्र कितनी है? मेरी तालीम ग्रेजुएशन है और मेरी एज 30 है। ठीक, मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाहेंगे भाई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला नबलुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, हम ज़रूर बर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा खाना दाना कम करके, कभी माल, कभी जान, कभी बीमारी के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला आज़मा रहा होता है और हम समझते हैं कि यार ये तो काबिल इलाज है, जबकि जब रब मालिक आज़मा रहा हो तो वो काबिल इलाज नहीं होता। आपने ट्राई अच्छे से अच्छी की करते रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला यहीं रखना चाहता है, मैं इसी में अपने आप को किस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर पर पत्थर बांध कर गुजारा करते रहे तो इसका इलाज तो उन्होंने नहीं करवाया और ना ही किसी को पूछा कि यार बताओ इसका क्या हाल है। इस बात को आप कबूल कर लें,
اس کو قبول بھی کریں, اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہیں, اور اچھے کی کوشش بھی جاری رکھیں, اور ٹینشن نہ لیں, اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھا ہے اور یہ دن مجھے ایسے گزارنے ہیں, یہ فلم پہلے سے تیار ہے اور مجھے آپ پتہ چل رہی ہے, تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کی کوشش ختم نہیں کرنی چاہیے, جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک. اسونت, پہلی بات تو یہ کہ آپ وہ اس بات کا بڑا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ آپ ہو سست انسان. وہ جو سست انسان ہوتا ہے نا, وہ سوچتا زیادہ ہے, باتیں زیادہ کرتا ہے, اور وہ کام جو ہے وہ کم کرتا ہے. جاب آپ سے ہوگی لیکن جاب کے اندر آپ ہمیشہ ناخوش رہوگے. سو آپ کو کاروبار کی طرف ہی جانا چاہیے, وہ آن لائن کاروبار ہو یا جو بھی کاروبار ہو, لیکن یو مسٹ کنسیڈر کہ آپ کو بزنس ہی طرف جانا ہے. اور بزنس میں کامیابی کے لیے ایک تو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال, اس کو ذل جلال نہیں پڑھنا کیونکہ حدیث میں بخاری شریف میں یہ ذل جلال ہے, تو اس کو ذل جلال ہی پڑھنا ہے, یا ذل جلال والاکرام. ایک تو یہ پڑھتے رہو, اور ایک سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہو, اور کاروبار کا سوچو, کاروبار انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا. لیکن جو دو میں نے آپ کو تسبیحات کہی ہیں, ان کو آپ نے ضرور پڑھتے رہنا ہے, اس میں ناغہ نہیں کرنا, اور چلتے پھرتے پڑھنا, اور جتنا چاہو پڑھتے رہنا. جی السلام علیکم. صدف, جی صدف راولپنڈی سے. جی بسم اللہ بیٹا. جی سر, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. سر مجھے آپ سے بات کرنی تھی اپنے بھائیوں کے لحاظ سے, بالخصوص میرا جو بڑا بھائی ہے. ایکچولی ہوا کچھ ایسے ہے کہ نہیں, بھائی کا نام کیا ہے بیٹا؟ وہ ہوا جو بھی ہے, نام بھائی کا کیا ہے جس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد کاشف جمیل نام ہے ان کا. محمد کاشف. جی, تو بات ایسی ہے کہ ماشاءاللہ جاب ہولڈر ہیں اور سمجھدار ہیں میرے بھائی, لیکن 1 سال پہلے مطلب ہم نے ان کی شادی کی. ان کی شادی کا کرنا ایسا ہوا کہ بالکل کچھ ہی ٹائم بعد جو ہے وہ لڑائی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی بات سے لڑائی. شادی کاشف کی آپ نے کس کے ساتھ کی میرے بچے؟ عائشہ سلیم. عائشہ سلیم کے ساتھ. جی تو کاشف, صبر عائشہ میرا بچہ. کاشف بھائی کے طور پہ, ایک بیٹے کے طور پہ تو بڑا اچھا اور شریف بچہ ہے. جی جی. تو جب آپ نے بھابھی ڈھونڈی ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بھی غصہ کم ہو؟ وہی مسئلہ ہے نا سر, وہ کہتے ہیں نا لوگوں کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, تو بس وہ دھوکہ کھا گئے. لکھا ہوتا ہے سر, ہم پہچان نہیں پائے. دو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے جج کرنا اور گھر کے اندر بیٹھ کے بورچی خانے میں جج کرنا بہت مختلف ہوتا ہے نا میرا بیٹا. جب آپ ایک ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں, آپ کا بھائی کیونکہ بڑا نرم مزاج ہے نا, اکیڈیمکلی اچھا ہے, اخلاقی طور پہ اچھا ہے, لیکن بھابھی جو لے آئیں آپ وہ غصے والی لے آئیں, تو اب گزارا تو اسی سے ہوگا. اب کیا کریں؟ تو سر وہ ایسا ہوا نا کہ اس کے بعد مطلب ذرا سی بھی لڑائی ہوتی تھی نا, بالخصوص میرے دونوں بھائی وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو کے نا ایسے ہوتا تھا نا, مطلب چیخنا چلانا شروع ہو جاتے تھے اور روتے تھے, مطلب مٹھی بند اور آنکھیں بند. اور اس سے پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ کچھ جادو کیا, مطلب چھوٹا بھائی بھی ڈسٹرب ہو جاتا تھا. پھر اس کی وجہ سے مطلب اتنے زیادہ ہمارے کرائسس ہم نے دیکھے کہ دم وغیرہ, روحانی علاج, ہر طرح سے سب کچھ کروا چکے ہیں, پھر کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جی لیکن اس کے بعد ہوتا رہا, لیکن آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم کوشش کرتے رہے, معاملات سیٹل ہوتے رہے, سمجھاتے رہے. بھابھی کو بھی بہت سمجھایا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے نا وہ کمپرومائز پھر دونوں طرف سے کرنا پڑتا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر بات جو ہے وہ سپریشن تک پہنچ گئی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ پھر سپریشن ہو گئی. 3 ماہ پہلے ان کی سپریشن ہوئی ہے. تو سپریشن ہوئی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے؟ مطلب ڈیورس ہوئی ہے, لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی تو ہمیں پھر دینی پڑی. ٹھیک ہو گیا. جی, تو اب کیا ایشو ہے؟ اب یہ ایشو ہے کہ ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ چیخنا چلانا اور رونا اور آنکھیں بند, مطلب وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. مطلب ہم سے وہ لمبے گہرے سانس, وہ پتہ نہیں جادو کی علامت ہے یا کس چیز کی ہے. اچھا, آپ کال پہ رہنا ذرا, پہلے مفتی صاحب کی بات سن لیں, پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے بات سنی ان کی. وہ ٹینشن کی لے گیا تو فوبیا ٹائپ چیز ہے, نفسیاتی سی ہو گئی ہے, اور نارمل یہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر وہ کسی سائیکیٹرک کو ملیں تو کونسلر کو خاص طور سے ملیں, ادویات سے زیادہ کونسلر سے ملیں, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تسبیح وغیرہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ تسبیح تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بہترین ہے. ٹھیک, کیونکہ شیطانی چکر ہے, وہی غصہ دلاتا ہے, وہی پریشان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بہت لال پیلا ہو رہا تھا, فرمایا مجھے ایک جملہ یاد اگر یہ بولے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک, ہاں تو کافی ہے. بیٹا کاشف سے کہنا, بلکہ کاشف کو بتانا کہ یہ جس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے اس کو کہتے ہیں پینک ڈس آرڈر. یہ پینک کا ڈس آرڈر ہوتا ہے,
اور یہ اس لیے آیا کیونکہ اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ میری بیوی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی. پینک ڈس آرڈر جو ہے یہ انگزائٹی کا جو شو ہے نا وہ کر رہا ہے وہ اس وقت. ظاہر ہے اس کو ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اور کچھ عرصے کے لیے, کچھ عرصے سے میری مراد ہے 4 سے 6 مہینے کے لیے, اس کو کنٹینیوس جو ہے, میڈیسن کا نام میں آپ کو آن ایئر بتا نہیں سکتا, اس کو میڈیسن لینی چاہیے جو کہ اینٹی انگزائٹی ہوگی. تو وہ جو پینک ہے وہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا. لیکن مشورہ یہ ہوگا میرے بچے کہ آئندہ کاشف کی شادی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آنکھیں اور کان جو ہے, ناک بھی بلکہ کھول کے رکھنا. جی السلام علیکم بیٹا. فاروق السلام علیکم. جناب علی. وعلیکم السلام حضور. وعلیکم السلام سر. بسم اللہ بسم اللہ, حکم. سر اپنا میری ہمشیرہ ہے مجھ سے چھوٹی, شگفتہ نام ہے اس کا. شگفتہ, ٹھیک جی. تو اس کی بیٹی ہے ثانیہ نام کی. چند دن پہلے اس کو گھر میں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی. کس کی, ثانیہ کی یا شگفتہ کی؟ شگفتہ کی. ایسے باتیں جیسے ہوتی ہیں میاں بیوی میں, اس طرح کوئی ایسے ہوئی بات تو وہ پریشانی سے نا وہ ایسے گم سی ہو گئی. اچھا. یعنی کہ آنکھیں اس نے بند کر لی ہیں, ہاتھ پاؤں اس کے نا ایسے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو گئے سے کیا مطلب, مڑ گئے یا اکٹھے ہو گئے؟ یعنی کہ ایسے جکڑ سی گئی جیسے نا, ہاتھ پاؤں اس کے نا ایسے جکڑ سی گئی جس طرح جکڑ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو کافی روحانی علاج بھی کروایا ہے اور دوسرا میڈیسن وغیرہ بھی لی ہیں. ابھی تک اب دونوں ماں بیٹی ایسے ہو گئی ہیں. بیٹی کی حالت بھی ایسی ہے. بیٹی کا کیا نام ہے؟ ماں کی حالت, بیٹی کا سونی ہے سر. سونی. اور شوہر کا کیا نام ہے شگفتہ کے؟ عبدالستار ہے سر. اچھا یہ بتاؤ کہ عبدالستار آپ کو کیسا آدمی لگتا ہے؟ عبدالستار ٹھیک ہے سر. عبدالستار بیچارہ محنتی آدمی ہے, وہ رکشہ چلاتا ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو گھر لوٹتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں روحانی مسائل ہیں اس کے, شگفتہ کے؟ لگتا ہے سر. تو آپ نے مولوی صاحب سے دم کرایا ہوگا؟ جی جی بالکل اسی طرح دم وغیرہ بھی کیا ہے کافی جگہوں پہ, جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جائیں, ان کے پاس چلے جائیں. پھر کچھ فرق پڑا؟ ان سے ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا سر. یوسف بھائی. روحانی مسئلہ نہیں ان کا, وہی نفسیاتی ہی مسئلہ ہے. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سانپ کا ڈسنا روحانی فزیکل ایک چیز ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے دم سے سانپ کے ڈسے کو شفا مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ روحانی نہیں مگر یہ فاتحہ کا دم کریں بہت زیادہ اور ریکارڈڈ اس کو پلے کرتے رہیں, وہ آٹو ریپیٹ پہ لگا رہے تو کو بہت فرق آ جائے گا. باقی دعائی آپ دیکھ لیں, آپ کی سنیں ضرور کیجئے گا. یہ دم جو ہے سورہ فاتحہ کا ظاہر ہے, اس کو پڑھنا ہے, دم کرنا ہے, ہاتھ رکھ کے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. لیکن میں آپ کے لیے دونوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ بات میں بڑی عاجزی سے اور بڑے چھپے اور ڈھکے ہوئے لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماں اور بیٹی دونوں پریٹینڈ کر رہے ہیں. ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ فزیکل مسئلہ ہے نہ کوئی روحانی مسئلہ ہے. یہ پریٹینڈنس ہے اور وہی چیز جو ماں کر رہی ہے وہی چیز جو ہے وہ بیٹی بھی اس کو کاپی کر رہی ہے. سو اس معاملے میں میرے خیال میں اگر گھر میں بیٹھ کے کونسلنگ کی جائے اور گفتگو کی جائے کہ ایشو کوئی بھی نہیں ہے, سو اس معاملے کو زیادہ بڑھانے سے حاصل کیا ہوگا سوائے اس کے کہ توجہ لیں گے یہ لوگ اپنی طرف اور کچھ بھی نہیں. اور ستیہ ناز کس کا زیادہ ہوگا؟ سوا ستیہ ناز وہ بیٹی کا ہوگا, کیونکہ وہ وہی چیز رپیٹ کر رہی ہے جو ماما نے اس کو کر کے دکھائی ہے. دے بوتھ نو دیٹ دے آر چیٹنگ وچ از ابزرڈ. اگر ہاتھ مڑے ہوتے تو میں کچھ اور کہتا, کیونکہ ہاتھ اس کے بند ہیں. یہ معاملہ جو ہے, یہ سمٹم جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, ابھی واپس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے, آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں. روحانی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے اوپر انشاءاللہ اس پہ توفیق ایک اچھا مشورہ دینے کی پوری کوشش کریں گے. مفتی محمد یوسف طیبی ہمارے ساتھ ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ تقسیم کیسے کرتے ہیں, ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے یا جادو کی بیماری ہے؟ کوئی علامات مختلف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم تو ابتدا ہی روحانی سے کرتے ہیں جی, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے اور وہ دم پہ آ رہے ہیں نا, تو پہلا آپشن ہمیں یہی رکھنا چاہیے. مطلب ہر شخص تو نہیں پہچان سکے گا نا کہ یہ کیا ہے, اس کو پہلا آپشن یہ رکھنا چاہیے.
اور کسی کے پاس نہیں جانا، خود نمازی بنو، خود فاتحہ سیکھو، خود آخری کل سیکھو، آیت الکرسی سیکھو اور دم کرو. اور یہ تصور بند ہو جائیں گی لوگوں کی، یہ تصور کہ جناب فلاں کرے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا، یہ کرے گا تو کم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ہاں، اور خود دم کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ادویات کے منافی نہیں ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو دوائی نہیں لے سکتے، ڈاکٹر کو بھی چیک کرواؤ. اچھا وہ خود ہی اگر کوئی ڈاکٹر کے کرنے کا کام ہوگا وہ ہو جائے گا، اور جو اس سے فائدہ ہونا وہ ہو جائے گا. آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا دم کرنے کے لیے انگلی رکھنا یا ہاتھ رکھنا اپنا یا کسی کا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بخار تھا تو ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اذھب الباس رب الناس، تو اس حساب سے وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر 7 بار، تو اس میں بھی ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. لیکن جہاں نہیں ذکر وہاں یہ کہ کم از کم مریض تک ہوا جائے، تھوک تھوڑا تھتکارا ہوا تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، پھونک ماری جائے. ہاں ویسے میرا تجربہ ہے کہ خالی آواز اس کو سن رہی ہو تب بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں اس کو خالی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے، یہ بھی دم ہے. ابھی آپ دیکھیں جاپان کے سائنسدان نے کیا بتایا کہ میں نے پانی پر بسم اللہ پڑھی تو اس کے خلیات خوبصورت ہو گئے، میں نے گالی دی تو اس کے خلیات برے ہو گئے. تو خالی آواز بھی بہت افیکٹو ہوتی ہے. نکت ہمارے ساتھ ہیں. نکت السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ نے ہم سب کی زندگیاں بدل دی ہیں. سلامت رہیے. اللہ پاک آپ کو جزا دے. سلامت رہیے. سر میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے، افتخار حسین شاہ کے بارے میں. بھائی وہ اس کی سال ہونے کو شادی ہوئی ہے، تو پہلے تو غصہ کرتا تھا، لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے تو شک ہر بات پہ، خاص کر بیوی پہ، گھر نہ جانے دینا اور اکیلے نہ چھوڑنا، کام بھی کہیں کرنے نہیں جاتا کہ بیوی. افتخار کی بیوی کا نام نور العین. نور العین کا غصہ تو نہیں ہے فی الحال؟ تو ہمیں کچھ وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس کی مرضی پہ چل رہی ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتی ہے. ٹھیک. وہ غصہ بھی کرے تو کسی پہ ظاہر نہیں کرتی، گھر پہ کسی پہ اس نے اس کی عزت ہی رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ. بچے ہیں افتخار کے؟ نہیں، ابھی سال ہوئے شادی کو، ابھی 7-8 ماہ ہوئے ہیں. اور سر وہ اس کو سائیکیٹرسٹ کو بھی چیک کروائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ خود نہیں ٹھیک ہونا چاہے گا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ میں میری طرح کا نلائق ہی ڈھونڈا ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ خود نہیں ٹھیک ہونا چاہے گا. تو دوائیاں کس لیے ہوتی ہیں پھر؟ اور دوائیاں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ بالکل جیسے نڈھال نہیں ہو جاتا. ابھی 10 دن ہوئے کام پہ لگے، اب ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ کام پہ لگا رہے، اور گھر میں بس شور شرابہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اگر کچھ ہو جائے تو بہت پریشان کے. اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جس کو دوائیاں دی ہیں نا یا دی ہوں گی وہ ہوں گی ڈپریشن کے لیے. یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. اب یہ کہنا کہ خود ٹھیک ہونا چاہے، خود تو نہیں ٹھیک ہونا چاہے گا نا، وہ تو اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں سمجھ رہا. تو اب یہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے ان میں جب بھی کسی کو ڈپریشن ہو نا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر ضرور ہوتا ہے ساتھ. سو کبھی وہ بالکل خاموشی کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ، اور کبھی وہ انگزائٹی کی طرف اور غصے کی طرف اور چیخو پکار کی طرف چلا جاتا ہے. سو ان دو چیزوں کے درمیان وہ ہمیشہ سوئنگ کرتا ہے. لیکن ایک اچھے سائیکائٹرسٹ سے ملاؤ، سائیکالوجسٹ سے نہیں سائیکائٹرسٹ سے ملواؤ، اور اینٹی ڈپریشن اس کو لینی پڑے گی بہت لمبے عرصے تک کے لیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کو ایکسرسائز کی طرف لگاؤ اور اس کو روشنی کی طرف لگاؤ. یہ دھوپ میں ضرور جایا کرے، کم از کم 1-2 گھنٹے، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں دھوپ میں ضرور جائے. کھڑکی دروازہ جو ہے وہ دھوپ کی طرف ہونا چاہیے کمرے کا. تیسری بات یہ کہ جو اس کو کرنا چاہیے دم کے طور پہ، وہ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیا چاہیے. اور اس سے میں تمہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہے وہ کلام پاک سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. مفتی صاحب کیا پڑھے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے اس طرح کے مسائل کے لیے تو آخری 2 کل یا 3 کل ہے نا جی، ان کو بہت افیکٹو بتایا ہے اور تجربے کے ساتھ بھی بتایا ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کی بہو ہے نا یا بھابھی ہیں، ان کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کاٹ کر کیوں کھائیں، یہ تو کام کا آدمی ہے. پہلے اس کی فیڈنگ تھی ایک طرف سے بہنوں کی طرف سے، اب فیڈنگ ڈبل ہو گئی ہے، تو وہ کچھ تو اس بیچ میں وہ پس رہا ہے. شریف آدمی ہے. ہاں، تو اب وہ فیڈنگ تھوڑا کم کرے اپنی،
تو یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کی اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ ضرور رکھیے گا, اور اگر چاروں کل پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے, اور اگر سورہ رحمان لگا سکتے ہیں آپ اس کے لیے تو یہ بھی ایک بہت ہی مفید قسم کا اس کے لیے عمل ہوگا. سورہ رحمان جب لگانی ہے آپ نے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اندھیرا کر کے کمرے میں کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو کہنا ہے کہ یہ سنیں, یہ دم جو ہے یہ جن صاحب کا ہے, کیا نام تھا ان کا, صفدر شاہ صاحب, یہ بڑا مجرد قسم کا ان کا چلہ تھا جس سے بڑے لوگوں کا علاج ہوا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد شعبت بول رہا ہوں بلال صاحب وہی سے. جی بسم اللہ, حکم فرمائیے صفدر. آپ کا پروگرام بہت دیکھتا ہوں میں, 11:10 نمبر, وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں بول رہا ہوں کہ آپ ہر قسم کا پروگرام کر رہے ہیں روزانہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. اور میں اس دن بھی آپ سے بات کی تھی, میرے بائک کو اپنا دل کی بیماری بھی آپ نے لائن بتایا تھا. آج میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میری ٹینشن سر بہت ہے. ٹینشن بہت ہے؟ ٹینشن بہت ہے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے. اچھا تو یار آج کل تو بجلی کا بل دے کے ہر شریف آدمی کو غصہ آتا ہے, کیا کریں؟ سر بجلی کا بل خدا نہ کرے اتنا نہیں ہے. ہاں او تیری خیر ہو گئے, مبارک ہو آپ کو. یہ چلہ جو کرتے ہیں بجلی کا بل کم آنے کے لیے ہمیں بھی بتائیں. بجلی کا بل اتنا نہیں آتا, ہمیں یوز نہیں کرتے. ہمارا ایک پنکھا ہے گھر میں, بس ایک کمرے کا مکان ہے, بڑا مکان نہیں ہے, چھوٹا سا مکان ہے. صحیح 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 ٹھیک. اور بات مجھے غصہ بہت آتا ہے سر, اور میرا کام نہیں ہے سر. کام کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سے؟ میں کچھ بھی کام کرتا ہوں, میں بولتا ہوں کہ ٹھیکیداری مل جائے, کچھ آفس بوائے مل جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جدھر جاتا ہوں جیسے واپس آتا ہوں, آگے سے کچھ اور چلے جاتے ہیں. دیکھو جہاں تک تم کہہ رہے ہو نا غصہ, اس غصے کو ایک اور لفظ میں اگر دوں تو وہ ایک زیادہ بہتر لفظ ہوگا, اور اس کو کہتے ہیں انگزائٹی. انگزائٹی کی وجہ سے تم نے دو چیزوں کے اوپر نا اپنے غلط اثر ڈالا ہے. ایک تمہارا سٹمک ٹھیک نہیں ہے, اور ایک تمہاری جلد سکن ٹھیک نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہیں. انگزائٹی کو کم کرو گے, سٹریس کو کم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت مہربانی کرے گا انشاءاللہ. رزق کے لیے تم نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو, اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے بخاری شریف لا حول ولا قوت الا باللہ, یہیں تک, آگے نہیں پڑھنا, وہ آیت نہیں کرنی, جتنی حدیث میں رسول نے بتائی بس اتنی ہی پڑھنی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دو چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جلد کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تھا اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے آپ نے. اوکے تھینک یو. السلام علیکم. نوید السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بلال صاحب. جی بیٹا. سر میرا نام نوید وارث ہے, بھاولپور سے بات کر رہا ہوں, اور وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوں. ماشاءاللہ. نوید وارث. نوید وارث جی سر. جی بسم اللہ. تو سر میں نے نا ایسا ہے کہ میں نے تھوڑا لیٹ گریجویٹ کیا, یہ میں پہلے باہر رہتا تھا, پھر میں نے ایسا جب میں نے سر وکالت کر لی, شروع کی نا میں نے, تو سر میں جب بھی یونیفارم پہنتا ہوں نا صبح, تو سر مجھے نا چکر آنے لگ جاتے ہیں, اور ایسے جیسے میں گرنے والا ہو گیا ہوں, اور آنکھوں کے آگے اتنا کا اندھیرا آتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے. اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا یہ صرف یونیفارم پہننے سے ہوتا ہے؟ سر صبح جب میں یونیفارم پہنتا ہوں نا, یہ اس وقت یہ شروع ہوتا ہے. اگر دوپہر کو یونیفارم پہنو تو پھر بھی ہوتا ہے؟ سر میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں نا کسی بھی کام کے لیے. اس کا تعلق یونیفارم سے تو نہیں ہے نا پھر؟ سر میں نے میں نے آپ کو نا اپنی قیاس بتائی ہے کہ میں اس طرح فیل کیا میں نے. تو سر میں دیکھو دو باتیں بھی, دو باتیں مجھے سمجھاؤ نا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جب میں یونیفارم پہنتا ہوں, تو یہ یونیفارم اسپیسیفک بات نہیں ہے. آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کو چکر آتے ہیں؟ جی سر بالکل ایسی سمجھنا ہے کہ مجھے نا چکر آتے ہیں, آنکھوں کو دے رہا, میں نے اپنے تمام میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے, کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی. اچھا. تو مجھے جو سر سمجھ نہیں آ رہا. اور سر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں جس سے پہلے میرا اصل میں گاؤں میں گھر ہے, پھر میں بھاولپور سٹی میں شفٹ ہوا رینٹ پہ. سر اس گھر میں نا مجھے نا جنات نظر آتے تھے, بلکہ ہم پورے گھر والوں کو سریعام, بالکل سریعام. کیا نظر آتے تھے؟ جنات. کس طرح کی شکل, کس طرح کی ہوتی تھی, کس طرح کے ہوتے تھے؟ سر ایک تو بہت لمبا قد ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے لیے اتنے مواقع تھے کہ اگر کوئی بجلی کی موٹر چلتی رہ گئی نا رات کو, تو وہ سر یقین میں نے لٹرلی وہ آگے اٹھا کے اشارہ کرتے تھے کہ پانی ہے, اور اس طرح کی چیزیں تھی. تو جب میں نے وہ گھر چھوڑا, قد لمبا تھا, دیکھنے میں کیسے تھے جنات؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح یار, کتنی مزے کی بات کر رہے ہیں. سر دیکھنے میں ایسا تھا, یہ دیکھیں کہ سر ایک عام جیسے ایک بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے لیکن لمبی داڑھی نہیں,
اچھا جس سے عام طور پہ ہمارے حافظ صاحب داڑھی رکھتے ہیں. یار حافظوں کو جنوں سے تو نہ ملاؤ یار، خدا کا واسطہ نوید. ہاں نہیں سر انصاری. اچھا نہیں سر وہ یعنی کہ بڑا لمبا چہرہ، تقریباً کوئی 2-2.5 فٹ کا چہرہ، اور ٹوٹل قد 10-12 فٹ. اچھا پھر ان کے بچے بھی نظر آتے تھے سر، خواتین بھی نظر آتی تھی. اچھا. اور پھر ہمیں وہ بزرگ نے کہا وہ گھر چھوڑ دو، ہم نے وہ گھر چھوڑ کے میں نے دوسرا گھر لے لیا. تو آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ نے کیوں گھر چھوڑا؟ ان کو بھی رہنے دیتے؟ سر وہ نہیں تنگ نہیں کرتے تھے وہ سر. وہ مجھے جو میرے بزرگ ہیں نا یہی خانقاہ شریف میں بہت مشہور ہیں. اچھا. ان کے پاس گیا میں، انہوں نے کہا کہ وہ نا آپ گھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کہ بہتر ہے. تو سر میں نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا. مجھے وہاں پر اب رات کو خواب میں وہی شخص، اب وہ ایسا لگتا ہے کہ میرے بیڈ کے درمیان میں میری وائف اور میرے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اور پھر ایک عورت آتی ہے خواب میں، وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے. آپ کو وہ بڑا سا جی. اچھا. اب وہ صرف مجھے اور میری والدہ کو ہے، باقی کسی کو نہیں نئے گھر میں نظر آ رہے. اور وہ بچے بھی نظر آتے ہیں یعنی کہ چلتے ہوئے. وہ ہمارے صوفہ ہے ایک، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اور یعنی کہ اب تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں. پہلے میں ڈرتا نہیں تھا، یعنی کہ پہلے وہ ہمارے لیے بڑے واقف تھے. اور یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا نا تو مثال کے طور پہ کوئی کتے بھونک رہا تھا، ان کو بھگاتا تھا، ایسا لگتا ہے کس نے مارا ہے کتوں کو، گلی میں جو بھونک رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر برتن دکھ رہے ہوتے تھے تو صبح دیکھتے تھے. کوئی مہمان آتا تھا نا آؤٹ سائڈ سے اگر ہمارا دوسرے شہر سے، وہ بھی یہ فیل کرتے تھے کوئی آپ کی بیگم کبھی پھر رہی ہے، کبھی بہن پھر رہی ہے. رات کو 3 بجے وہ ہوتے، اور میری بیگم تو یہیں پر سوتی ہوتی، بہن بھی سوئی ہوتی تھی. تو سر اس طرح کی چیزیں. لیکن اب میں ہلکا سا نا ان سے یعنی کہ چیخیں مار کے ڈر کے اٹھ جاتا ہوں یا ان سے لڑ لیتا ہوں. اور پھر لیکن جب میں اٹھتا ہوں تو اس طرح کی نہیں ہوتے. تو نوید جب وہ تنگ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ پریشان کیوں ہو؟ سر وہ اب سر مجھے نا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیوں مجھے نظر آتے ہیں سر، میں اس لیے پریشان ہوں. اور سر پھر میرا جو ہے نا وہ جو مجھے چکر اور جو میری طبیعت ایک دم جسم ٹوٹ گیا نا. اچھا اگر تم گھر میں رہو تو پھر تمہیں چکر نہیں آتے؟ نہیں سر 100% فٹ. 100% فٹ. جب باہر نکلو تو پھر چکر آتا ہے؟ باہر نکل رہا ہوں تو سر مجھے اتنے چکر آتے ہیں کہ مجھے سارا لے کر اٹھنا پڑ جاتا ہے. اچھا تم نے جب ڈاکٹر صاحب سے کسی سے مشورہ کیا زندگی میں کبھی؟ جی سر میں نے بہت دفعہ کیا سر. اچھا میرے جیسے نالائکوں سے یا کوئی اچھا پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی تھا؟ نہیں سر آپ نالائک تھا سر، آپ تو ہمارے لیے. کیسے ڈاکٹر تھے؟ کن ڈاکٹر سے بات کی؟ سر وہ سر میرے کلاس فیلو بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ایک ان کے سینئر ہیں باولپور میں جو بڑے بڑے نام ہیں، سب سے میں نے رابطہ کیا. نہیں سارے لوگ ایک ڈاکٹر سے ہر طرح کے ڈاکٹر سے تو نہیں بات کی جا سکتی نا، ایک خاص طرح کے ڈاکٹر سے بات کرنی پڑے گی. سر جیسے جی سر. ہاں سر اب میں ملنا چاہ رہا ہوں نیورو فزیشین سے. نیورو فزیشین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے بیٹا. سر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری پھر اس کے بعد میں نے یہ سائیکٹرسٹ کا کام ہے. سر وہ یاسر ملک صاحب ہیں اور اس طرح کا نام. مجھے نام نہیں پتا. آپ کو نیورو فزیشین کے پاس نہیں جانا نوید، آپ کو سائیکٹرسٹ کے پاس جانا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے فزیشین کو بھی چیک کرانا ہے، جنرل فزیشین کو چکروں کے لیے، کیونکہ وہ پانی جو ہوتا ہے نا کانوں کا وہ بیلنس نہیں کرتا کبھی کبھی. لیکن یہ معاملہ آپ کا طبی نہیں ہے، یہ آپ کا یہ نفسیاتی ہے. اور آپ ظاہر ہے ایک سائیکٹرسٹ سے ملو گے. نیورو فزیشین کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بچے. سو ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنا بھی ایک بڑی کیا کہنا چاہیے اچھی بات ہے. مفتی صاحب خاص طور پہ وہ شخص جو کہ خوف کی وجہ سے ڈر رہا ہو، کوئی کام کرنے کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو، تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر موقع بنے تو میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. جی. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لبیوتکم لعمارا، تمہارے گھروں میں جن بھی رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. رہنے دیں. رہتے ہیں. اچھا اب وہ ظاہر کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ ہماری وہ سستیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. نمبر 1 تو یہ کہ جب بھی کپڑا جسم سے ہٹاؤ بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. جوتا پہننا ہے بسم اللہ، اتارنا ہے بسم اللہ، کپڑا اتارنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، واش روم جانا ہے بسم اللہ. تو ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ برتن ہٹانا ہے، ڈھکن ہٹانا ہے، ڈالنا ہے، نکالنا ہے، سب. نمبر 2 فرمایا مغرب سے لے کر رات اندھیرا چھا جانے تک یعنی عشاء تک بچوں کو باہر نہ جانے دو، دروازہ بند کر لو. اگر بچے نے جانا تو بڑے کے ساتھ جائے. تو یہ وہ احتیاطیں ہیں. کھانے کے برتن بھی ڈھک لو، وہ بھی ڈھک لو. اور تو مغرب سے فجر تک ڈھکے رہنے چاہیے، نکالو اور ڈھانپ دو. یہ جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں روڈوں پہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور گھر والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ کہ جو
احتیاطیں بتائیں استنجا کرنے میں جو جنگل میں جاتے ہیں وہ کرنی چاہیے. جب ہم نہیں کرتے تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں, شرارتیں بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو ڈرنے کی کون سی بات ہے. تیسری بات یہ کہ وہ جن بڑا سمجھدار ہے کہ جب آپ بھی گھر میں ہیں وہ بھی گھر میں ہے تو آپ کو بے ہوشی نہیں ہوتی, اور جب آپ اس سے جان چھڑا کے باہر نکلتے ہیں تو ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. یہ صرف نا اس کو خوف بیٹھ گیا میرے خیال سے. تو یہ اپنے گھر میں جو اصل میں ہم چاہتے ہیں دم سے گزارا ہو جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہمیں نمازی ہونا چاہیے, ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ آخری قول آیت الکرسی کا دم بھی پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ مفتی صاحب. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ وہ جن جو کہ آپ کو تنگ نہیں کرتے, آپ بھی ان کو تنگ نہ کرنے کا عہد کر لیں. اور وہ نظر آتے ہیں تو ان کے بھی خاندان ہے. جنات کو مطلب بحث تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ جنات نہیں ہیں, وہ ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کوئی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, یہیں رہتے ہیں. لیکن اس موضوع کے اوپر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے رہا, ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.